बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्सा पंचम, गज़ल, सफ़ा नंबर 27। हिस्सा अव्वल, मीर तकी मीर, गम का शायर। तारीफ़ी नोट: पैदाइश 1734, आगरा, अकबराबाद। असल नाम मोहम्मद तकी, वालिद का नाम मीर तकी मीर मोहम्मद अली। नुकात शुअरा: मीर तकी मीर का तज़किरा है। दरियाए इश्क मीर तकी मीर की मसनवी है। उर्दू का सादी मीर तकी मीर को कहा जाता है। खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहते हैं। ख्वाब व ख़याल मीर तकी मीर की मसनवी है। मौलवी अब्दुल हक ने मीर तकी मीर को सरताजुश शुहरा करार दिया। मीर तकी मीर की खुद नविश्त का नाम ज़िक्र मीर है। मीर तकी मीर का अदबी माशूक वली दकनी है। मीर तकी मीर ने कुल 6 दवादेन छोड़े हैं और 6 दवादेन कुलियात मीर के नाम से यकजा किए गए हैं। मीर तकी मीर मैंने कल 34 मरसिए में कुल 34 मरसिए और 37 मसनवियाँ तख्लीक की हैं। इंतकाल 1810 बमकाम लखनऊ। खुलासे सबक: पस मंज़र, मीर का तसव्वुर इश्क, मीर का तसव्वुर हुस्न इश्क, मीर की शायरी में फ़िक्री और सूफियाना अनासिर, मीर के कलाम के खसूसियात में आम लहजा और बोलचाल का अंदाज़, पुरलुत्फ़ पैराए अंदाज़, ख़ताबीना अंदाज़, तंज़, खूबसूरत तशबीहात और इस्तारात, मौसीकी और रानायत, तकरार अल्फाज और मौसीकी, सहल मुमतना और तग़ज़्ज़ुल। सबसे पहले पस मंज़र। मीर ने आप बीती ज़िक्र मीर में अपने अहद के तारीख़ी, सियासी, माशरती और समाजी और तहज़ीबी हालात का ज़िक्र किया है। मीर की ज़िंदगी जिन 2 बड़े दायरों में गर्दिश करती है वो मीर की ज़ात और माहौल से इबारत है। ख़ारजी दबाव इस कदर शदीद था कि दाखिली शख्सियत का टुकड़े टुकड़े हो जाना यकीनी था। मीर ने दिल को उजड़ते देखा, इंसानी खून को गली कूचों में बहते और अज़मत आदम की तमाम इक़्तिदारी हुर्मतों को पामाल होते देखा। जुल्म सितम की शिद्दत मीर की आंखों के सामने ज़हूर पजीर हुई। ये तमाम हालात मीर की दाखिली और ख़ारजी शख्सियत पर असरअंदाज हुए। चुनाचे उनके कलाम में जा बजा इस पुरआशोब अहद की अक्कासी मिलती है। हम यहाँ इस पूरे अहद का दायरा बहस में नहीं ला सकते, ताहम चीदा वाक़यात का तज़किरा ज़रूरी है। सल्तनत मुग़लिया का ज़वाल हिंदुस्तानी तहज़ीब के ज़वाल के मुतरादिफ था। इस आशोब से जहाँ बाहर की दुनिया मुतासिर हुई, वहाँ इंसान की दाखिली कायनात भी बिखर कर रह गई। मीर ने अपनी शायरी को ज़िंदगी का आईना बनाया। उनका एक एक शेर एक दास्तान लिए हुए था। मीर का एक शेर है कि शहान के कहल जो हाहिर थी खाक पा जिनकी, शहान के कहल जवाहिर थी खाक पा जिनकी, उन्हीं की आँखों में फिरती सलाइयाँ देखी। बज़ाहिर ये शेर एक मुख्तसर तजर्बे पर मबनी मालूम होता है, लेकिन इसके पस मंज़र में ग़ुलाम कादरिया रोहेला के वहशतनाक मज़ालिम की एक तवील और दिलखराश दास्तान मौजूद है। मीर का ज़माना और माहौल। मीर एक ऐसे अहद में पैदा हुए जो सियासी, समाजी, मुल्की और माशी एतबार से सख्त इंतशार और अफरा तफरी का दौर था। मुग़ल मरकज़ कमज़ोर पड़ चुका था। हिंदुस्तान के बहुत से सूबे और रियासतें खुद मुख्तियार हो चुके थे। पूरा मुल्क लूट मार का शिकार था। बैरूनी हमला आवर आए दिन दिहाड़े हमले करते और अवाम व ख़वास को तबाह बर्बाद कर कर रख देते। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमलों ने दिल्ली की दौलत समेट ली थी। दौलत लुटने से इक़्तिसादी बदहाली का दौर शुरू हुआ। लोग भूख से मरने लगे, रोज़गार ख़त्म हो गए, सरकारी मुलाज़मीन तनख़्वाहों से भी महरूम रहने लगे। फ़ाक़ा कशी की नौबत आई तो फ़ौजी बगावत करने लगे। इक़्तिसादी बदहाली की बड़ी बड़ी वजूहात में बैरूनी और अंदरूनी हमले, ज़राअत की तबाही, सनत और तजारत की बदहाली काबिल ज़िक्र हैं। इनकी सबब से मीर के अहद के लोगों का सुकून और इत्मीनान रुखसत हो गया और वो इज़्तिराब और बेचैनी में ज़िंदगी गुजारने लगे, जहाँ उन्हें हर वक्त मुसीबतों का सामना करना पड़ता। इन हालात के बायस इस ज़माने में एक
ख़ास किस्म का इज्तमाही एहसास पैदा हुआ। मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल महज कोई सियासी वाक़या नहीं था, इससे सदियों का बनाया निज़ाम माशरत भी ज़वाल पज़ीर हुआ। नज़्म व नस्क की बर्बादी से ज़िंदगी के इख़लाक़ी मायारों की कोई रिकत ना रही। शराफ़त के पुराने ज़ाब्ते बेक़दरी का शिकार हो गए। इस हमागीर ज़वाल को हसास शायरों ने शिद्दत से महसूस किया। मीर के मुहर्रकात शेरी। हर शायर अपने माहौल की पैदावार होता है। इसके इर्द गिर्द रूनमा होने वाले हादसात, इसकी ज़ाती ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात और तजर्बात और इस सिलसिले में इसके तासुरात ही दरअसल इसकी शायरी और फ़न के रुख का तयन करने में महावन साबित होते हैं। माहौल और माशरत की तब्दीलियों के साथ साथ लाशऊरी तौर पर शायर अपनी फ़िक्र का रुख मोड़ता चला जाता है और यूँ इसकी शायरी वक्त की रफ्तार के साथ साथ बदलती रहती है। यूँ भी शख्सियत की तश्कील और तामीर में जो अवामिल व अनासिर कार फरमा होते हैं, इनमें ज़ाती और ख़ानदानी हालात, ज़ाती और तजर्बात और माहौल के असरात नुमायाँ होते हैं। मीर की शायरी भी इसी से मुस्तस्ना नज़र नहीं करार दी जा सकती। मीर की शायरी के मुहर्रकात भी दरअसल इनके ज़माने के सियासी और समाजी तनाज़ुर, ज़ाती और ख़ानदानी हालात और मीर के तासुरात के पस मंज़र में साफ नज़र आते हैं। मीर का तसव्वुरे गम। मीर अपने उस दौर के एहसास, ज़वाल और इंसानी अलम के मज़हर हैं। उनकी शायरी तमाम शिकस्त और रेख्त के ख़िलाफ़ एक गैर मुनज़्ज़म एहतजाज है। मीर के तसव्वुरे गम के बारे में डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मीर का सबसे बड़ा मज़मून शायरी उनका गम है। गम व अलम मीर के मज़ामीन शायरी में ज़्यादा अहमियत हासिल है। ये गम मीर का ज़ाती गम भी ना था और यही इंसान की अज़ली और अब्दी तकदीर का गम भी था। ये सारे गम मीर के शायरी में जमा हो गए हैं। बकौल डॉक्टर अनवर सदैद, मीर की शायरी उनके दाखिली वारदात और इनके परेशान हाल दौर की समाजी सूरत का आईना है। इसने ज़माने को बचशम नम देखा है और दिल की ज़बान से हालात ज़माना रकम करे गए। मीर का तसव्वुर ज़िंदगी के बारे में बड़ी वाज़ेह है कि उनका ज़िंदगी के इस बारे में नुक्ता नज़र खज़निया था। खज़निया एक ऐसे गम का नाम है जो अपने अंदर तफक्कुर और तख्लीक की सलाहियतें भी रखता है। हमको शायर न कहो मीर के साहिब, हमने दर्दो गम कितने किए जमा तो दीवान किया। चश्म रहती है अब पर पुरआब बहुत, दिल को मेरे है इस तरह बहुत। मीर को गमो अलम का शायर समझा जाता है। ये गमो अलम इस दौर में भी था जो ख़ुद मीर के मिजाज में भी, जो इसके दौर की रूह के तर्जुमान थे। मीर साहिब रुला गए सबको, कल वो तशरीफ़ यहाँ भी लाए थे। मीर साहिब रुला गए सबको, कल वो तशरीफ़ यहाँ भी लाए थे। लेकिन गम इनके यहाँ इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर आया है। इसमें इसकी ज़ाती नाकामियाँ भी शामिल हैं और ज़माने का वो इंतशार और बर्बादी भी, जिसके मीर ऐनी शाहिद थे। लेकिन मीर की शायरी में गम की नौइयत ढाने और जलाने वाली नहीं है। गम के सिलसिले में महज रुलाना भी एक पस्त अमल है। सच्चा हिज़न उस वक्त पैदा होता है जब गम का असर तज़कियाती हो। मीर का गम ऐसा गम है, ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी रकम तराज हैं कि मीर ने ज़िंदगी का वो सलीका पैदा किया जो सारी उम्र नाकामियों से काम लेने से पैदा होता है। इसीलिए इनका गम अलमिया की बुलंदी को पहुंच गया है। इनके यहाँ जो सूज़ो उल्फत है वो लाज़मा इंसानियत है। जो दर्दमंदी है इनके बग़ैर ज़िंदगी वीरान और बेरौनक है। इनके गम में संभली हुई कैफियत, रख रखाव, ज़ब्त और ख़ुददारी का एहसास और मुकाबला की हिम्मत और तवानाई है। इनका गम रवायत नहीं है, ज़िंदगी की हक़ायत है। उन्होंने जिस गम का इजहार किया है वो सिर्फ़ अपनी बेरौनकी का नहीं बल्कि अपने तबका और तमद्दुन की बेरौनकी का भी गम है। ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी मीर, हयात और शायरी, सफ़ा 230 ऊपर का इक़्तिबास है। मीर के गम का असर एक कामयाब ट्रेजेडी का सा होता है। जैसे ट्रेजेडी में हम ज़िंदगी के अलमिया को पहले तो शिद्दत से महसूस करते हैं, लेकिन जब हम रोने के करीब पहुंचते हैं तो फ़न का तवाज़ुन, तर्स का हुस्न और इनके राह
راگ و آہنگ ہمیں اس غم انگیز المناک کیفیت سے بچا لیتے ہیں۔ انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ ایک انتہا کو پہنچ کر اس سے راستے پر چل نکلتی ہے۔ میر کے غم کی بھی یہی نوعیت ہے، وہ زندگی سے ہمارا تعلق قطع نہیں کرتا بلکہ لطافت سے ہمکنار کر کے ہمیں احساس الویت دیتا ہے۔ اس لیے یہ ایسا علم ہے جس میں نشاط کا سا مزہ ہے۔ اور ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ یہ کہنا درست ہے کہ میر کے غم میں قدرے نشاطیہ کیفیت موجود ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ان کے غم انگیز اشعار کو پڑھ کر طبیعت کند نہیں ہوتی، ان کا غم پر لطف معلوم ہوتا ہے، ان کے غم میں شریک ہونے کو جی چاہتا ہے۔ اوپر کا اقتباس ڈاکٹر سید عبداللہ نقد میر صفحہ 34 سے لیا گیا ہے۔ یہ ایسا علم ہے جس میں نشاط کا سا مزہ ہے، اور ایسا نشاط کہ جس میں علم کا سا مزہ ہو۔ میر اپنے لہجے سے غم و علم کو غیر علم نہیں رہنے دیتے بلکہ کچھ اور بنا دیتے ہیں، جس کا اثر شکستگی اور پسپائیت کا نہیں بلکہ مثبت ہونا ہے۔ میر کا غم انسانی آرزوؤں کی شکست، تنہائی کے احساس اور زندگی کے سمندر میں فرد کی بے چارگی اور موت کے سامنے بے مائگی کے شعور سے پیدا ہوا ہے۔ زیر فلک بلا تو رووے ہے آپ کو میر، زیر فلک بھلا تو رووے ہے آپ کو میر، کس کس طرح کا عالم یا خاک ہو گیا۔ غم کا یہ انداز غم کو زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ سمجھنے سے پیدا ہوا ہے۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ میر کے کلام میں غم جانا اور غم جہاں رچ بس گیا ہے۔ وہ اپنے ذاتی غم کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، انہیں تو سارے نگر کا دکھ ہے، وہ خون کے سیلاب میں بہہ رہے ہیں، وہ خوابوں کی بستیاں، وہ امیدوں کے محل جو ایک پوری تہذیب کی آنکھوں کا تارا تھے، جب ان پر تباہی آئی تو میر کو اپنی زندگی کا تار و پود بھی بکھرتا ہوا نظر آنے لگا۔ بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی، اس تباہی میں میر صاحب کو جو غم ہوا وہ محض انفرادی نہیں تھا، اس کی نوعیت اجتماعی، سماجی اور تہذیبی بھی تھی۔ ان کی نگاہیں صرف اس ایک چیز کو دیکھتی تھیں جس کو اس ہنگامے نے اپنی جگہ سے مٹا دیا۔ مکان مٹ جاتے تو صبر تھا، عمارتیں ختم ہو جاتی تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میر صاحب کو غم تو اس بات کا تھا کہ بازاروں کا وجود ہی باقی نہ رہا، ان کی رونقیں ختم ہو گئیں۔ غرض میر صاحب کو غم یہ ہے کہ اس تباہی کے ساتھ ان کے پورے ماحول کی عمارت زمین پر آ رہی۔ اوپر کا اقتباس ڈاکٹر عبادت بریلوی مقدمہ کلیات میر صفحہ 38 سے لیا گیا ہے۔ میر کی زندگی سوز و گداز سے عبارت تھی، درد و غم ان کے لیے لازم حیات درجہ رکھتا تھا۔ یہی درد و غم، سوز و گداز ان کی شاعری میں بھی مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ غم جہاں اور غم عشق کی تصویر کشی مثنوی خواب و خیال میں بہت عمدگی سے ہوئی ہے۔ یہ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ اٹھاتے ہی سر پر پڑا اتفاق کہ دشمن ہوئے سارے اہل وفاق، جلاتے تھے مجھ پر جو اپنا دماغ، دکھانے لگے داغ بالائے داغ، زمانے نے آوارہ چاہا مجھے، میری بے کسی نے نباہا مجھے، رفیقوں سے دیکھی بہت کوتہی، غریبوں نے ایک عمر کی ہمسری، جگر جور گردوں سے خوں ہو گیا، مجھے رکتے رکتے جنوں ہو گیا، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارے، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ میر نے غم سے کس طرح نباہ کیا، اس کا تجربہ اجمالہ میں یہ ہے کہ میر نے اپنے غم کا وقار قائم رکھنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو اعلیٰ تخلیق کا ذریعہ بنایا، انہوں نے بے کسی کے باوجود استغنا، بے نیازی اور قناعت کو اپنا شیوا بنایا۔ ان کی علم پرستی دوسروں کو مردم بیزاری نہیں دکھائی، گو کہ ان کی اپنی خشک مزاجی مردم بیزاری کے قریب تھی۔ وہ خود فرماتے ہیں، تیری چال ٹیڑھی تیری بات روکھی، تیری چال ٹیڑھی تیری بات روکھی،
تجھے میر سمجھا ہے یا کم کسوں نے۔ میر کی غم میں یاس کی تلخی پائی جاتی ہے، لیکن ان کا غم ہمت شکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میر کی لفظی تصویروں میں ہلچل کا عنصر موجود ہے۔ ایک طرف ان کے غم میں خلوص اور راستی ہے تو دوسری طرف ان کے عام تصویریں بھی ہنگامہ اور زندگی ہیں۔ غم کے نئے مضامین۔ میر کے زمانے میں انسانی خون کی ارزانی اور ہمہ گیر تباہی نے انسان کو بے حد متاثر کیا تھا۔ میر اس تباہی کے تماشائی نہ تھے، وہ خود اس تباہ حال معاشرے کے رکن تھے۔ وہ اس وجہ سے اس نے غم کے نئے مضامین بیان کیے۔ وصل کے دن کی آرزو ہی رہی، شب نہ آخر ہوئی جدائی کی۔ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ مصائب و آلام و درد و غم۔ میر کی غزلوں میں اس تباہی و آلام کے نقوش ملتے ہیں۔ اجڑے ہوئے نگروں، اجڑی ہوئی بستیوں کے حالات اور ہمہ گیر انسانی تباہی نے میر کو بے حد متاثر کیا تھا۔ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا، مجھے کام رونے سے اکثر ہے ناصح، تو کب تک میرے منہ کو دھوتا رہے گا۔ دنیا کی بے ثباتی۔ ہیڈنگ: میر تقی میر کی تمام شاعری میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ملتا ہے، جس کی اصل وجہ اس دور کے غیر یقینی اور ہنگامی حالات تھے، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں دنیا سے بے ثباتی کے موضوعات پروان چڑھے۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، غور کر کے وہیں بحر غم میں بیٹھ گیا، کہے تو میر ایک بلبل تھا پانی کا۔ دلی کی بربادی کا غم۔ میر اپنی شاعری میں نہ صرف اپنے ماحول اور حالات کا رونا روتے ہیں، بلکہ محبت میں ناکامی کا غم بھی واضح الفاظ میں ملتا ہے۔ یعنی ان کی شاعری میں غم جانا اور غم دوراں دونوں کا عکس نظر آتا ہے۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ دل کی بربادی کا غم۔ دلی کے معصوم لوگوں کو جس دردناک انداز میں قتل کیا گیا، دلی کو لوٹا گیا، تباہ کیا گیا اور امن و سکون کو غارت کر دیا گیا۔ میر نے یہ تمام خونی واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ میر کی شاعری پر خون کے یہ دھبے آج تک نمایاں ہیں۔ شہاں کہل جواہر تھی خاک پا جن کی، شہاں کہل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی، خاک بھی پھر ڈالنے کو نہیں، کسی خرابے میں ہم ہوئے آباد۔ دل اور دہلی کی تباہی، یہ داستانیں میر کی شاعری کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ میر کے ہاں غم کی نوعیت ڈھانے اور جلانے والی نہیں، ان کے غم میں اس امید کا سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ بقول ڈاکٹر جمیل خالق کے میر ہمیں رلاتے تھے، بلکہ ہم غم کو اس طرح بھول جاتے تھے کہ جیسے کسی بدنما چیز کو خوبصورت تصویر دیکھ کر ہم اس کی بدنمائی کو بھول جاتے ہیں۔ اسی غم کے بیان نے میر کو شہرت عام پر بقا کے دوام کے دربار میں مستند اعلیٰ پر بٹھایا۔ رام بابو سکینہ میر کی شاعری کے درد و غم کے بارے میں کم تراز ہیں۔ میر کا وہ کلام جو حزن و ملال، حسرت و مایوسی سے مملو ہے، وہی ان کی شاعری کی جان ہے۔ یہی نا امیدی اور یاس ان کی غزلوں کو مزید زوردار اور مؤثر بناتی ہے۔ بقول مولوی عبدالحق، ان کے اشعار سوز و گداز اور درد کی تصویریں ہیں، اس لیے زبان سے نکلتے ہی دل میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ خود سوز و غم کا پتلا ہیں، اور اس کا شعر سوز و غم کی صحیح اور سچی عکاسی کرتا ہے۔ اب میر تقی میر کا مجموعی جائزہ۔ میر نے حالات کا جو اثر لیا ہے، اسے اپنی شخصیت کا جز بنا کر
غزل کے پردے میں ظاہر کر دیا ہے، اور اس طرح زندگی اور زمانے کی بے قراریوں کو لفظوں میں اسیر کر کے صفحہ کرتاس پر ثبت کر دیا ہے۔ اس کی شاعری اس پر آشوب دور کی روح ہے جو بے چین پھرتی ہے۔ انہوں نے اپنے دل کی پرچھائیاں اپنی غزل کی زمین میں بکھیر دی ہیں۔ میر کی شاعری ایک افسردہ کلی ہے جس کو کبھی موج شبنم شاداب نہیں کر سکتی۔ بقول ڈاکٹر عبدالحق، میر لڑکپن میں یتیم ہو گئے۔ ایک تو یتیمی کا صدمہ، دوسرے عزیز و اقارب کی طوطا چشمی، زمانے کی بے مروتی اور بے سر و سامانی۔ پھر وہ ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جبکہ مسلمانوں کے اقبال کا ستارہ گہنا رہا تھا اور ہر طرف مایوسی اور ناکامی نظر آتی تھی۔ ممکن نہ تھا کہ میر صاحب کی سی طبیعت اثر قبول ان حالات سے متاثر نہ ہوتی۔ میر کا حسن و عشق، میر کی زندگی اور ان کی غزل کا سب سے اہم پہلو عشق ہے، لیکن اس عشق کی حیثیت خیالی نہیں ہے، وہ خود ایک رابطہ ہے۔ اس کا اپنا ایک نظام ہے، اس کی اپنی ایک دنیا ہے، اس کا اپنا ایک اخلاق اور اپنی ایک تہذیب ہے۔ اس میں وسعت اور بے پایانی کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں اتنی سادگی نہیں کہ جتنی بظاہر نظر آتی ہے، نہ جانے کتنی چیزوں سے اس کا خمیر اٹھتا ہے اور کتنے عناصر اس کی تشکیل میں ممدون مہاون ہوتے ہیں۔ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کو اگر دیکھنا ہو تو اس کی حقیقت میر کے اس عشق میں نظر آتی ہے جو ان کے ایک جذباتی رد عمل ہونے کی حیثیت سے بظاہر ان کی انفرادی کیفیت ہے، لیکن اس میں ایک قدر عمومیت اور آفاقیت کا رنگ و آہنگ ہے اور وہ ہر انسان کا رد عمل معلوم ہوتا ہے۔ اس رد عمل کا سب سے بڑا محرک وہ احساس حسن اور ذوق و جمال ہے جس کی میر کے یہاں فراوانی ہے، لیکن وہ دوسروں کے لیے بھی اجنبی اور نامانوس نہیں ہے۔ اس کی فراوانی سب میں مشترک ہے اور اس کا چاؤ ہر ایک کے یہاں عام ہے۔ میر کے اس احساس حسن اور ذوق و جمال نے وہ طوفان اٹھایا ہے کہ ان کی زندگی ایک ہنگامہ بن گئی۔ ان کی غزل میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کے گرد گھومتا ہے۔ انہوں نے جو واردات اور کیفیات کو پیش کیا ہے، جن معاملات کی ترجمانی کی ہے، جن افکار و خیالات کو واضح کیا ہے اور جن تصورات اور نظریات کی تشکیل کی ہے، ان سب کا محور یہی احساس حسن اور ذوق و جمال ہے۔ یہ احساس اور ذوق نہ ہوتا تو ان کی زندگی ایک خلا سے زیادہ حیثیت نہ رکھتی۔ میر نے جو عشق کیا ہے وہ اپنی غزلوں میں جس کی ترجمانی کی ہے، اس کا منبع یہی احساس حسن و ذوق جمال ہے۔ سبق خرامی ہے کہ جو خوبصورت چشموں اور جھیلوں کے پانی میں ہوتی ہے، اسی نغمگی کی تخلیق میں میر خیال اور بحروں کے انتخاب میں فنی چابک دستی اور مہارت سے کام لیتے ہیں۔ ان کا کمال فن یہ ہے کہ وہ مختلف خیالات کے اظہار کے لیے مختلف بحروں کا انتخاب کر کے نغمگی پیدا کرتے ہیں، اور فارسی کی مروجہ بحروں کے استعمال کے ساتھ ساتھ میر نے ہندی کے پنگل کو اردو غزل کے مزاج کا حصہ بنا کر ہم آہنگی کی صورت دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی شاعری میں بڑی کیفیت آور اور حیرت انگیز غنائیت اور موسیقی پیدا ہوتی ہے۔ میر کی شاعری کی لے دھیمی اور دلگزار ہے۔ ان کا لب و لہجہ اور سوز و شیریں سسکے پیدا کرنے میں میر نے بحروں کا انتخاب اور الفاظ کے درتبست سے نمایاں کام لیا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ بحر قارئین کے نقطہ نظر سے اس لیے مفید اور نافع ہے کہ اس کے ذریعے شعر کے درد و آہنگ اور حسن تہذیب سے جو خوشگوار موسیقی پیدا ہوتی ہے، اس سے گہرے اور درد و غم کے احساس نسبتاً کم ہو جاتے ہیں۔ میر کی طویل بحروں میں جذبات جس قدر سہولت سے ظاہر ہوتے ہیں، ان کا قاری کے دل و دماغ پر بھی خاص اثر پڑتا ہے۔ کشادگی مختصر بحروں کی گھٹن اور گلوکر کے بعد طویل بحروں والی غزلوں کے مطالعے سے بڑی ہی
بڑی ہی کشادگی بڑا ہی انبساط پیدا ہوتے ہیں۔ میر کی مختصر بحروں والی غزلوں بلکہ متوسط بحروں والی غزلوں بھی جذبات کو باہر نکالنے کی بجائے اندر کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ ان میں اکثر قاری کو تحفہ غم کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ شعر ملاحظہ ہو: اشک غم میں کب نہیں آتا، لہو آتے ہیں جب نہیں آتا، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گر یہ کچھ بے نیاز بے سبب نہیں آتا، عشق و حوصلہ ہے شرط ورنہ بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا۔ میر کے ان اشعار سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ میر نے اس قسم کے اشعار کے لیے یہ بحریں خاص طور پر احساسات، جذبات کے شدید رویوں کے اظہار کے لیے منتخب کی جاتی ہیں۔ ان میں سے دنیا، ان کی تہہ میں درد و غم اور مصیبت کا احساس نمایاں ہے۔ تکرار الفاظ اور موسیقی: میر نے شاعری میں موسیقیت پیدا کرنے کے لیے الفاظ تکرار کی بھی خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ الفاظ پر ماہرانہ عبور کے مالک ہیں اور ان سے موسیقی پیدا کرنا گویا ان کے مزاج میں داخل ہے۔ ذرا ان اشعار میں تکرار الفاظ کا جادو دیکھیے، کس طرح سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، ان کی آنکھوں کی نیم خوابی سے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہے، پھول کھلے ہیں باد ارے ہیں، کم کم باد بہاراں ہے۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے۔ میر کے اس پہلو نے فن پر کلیم الدین احمد لکھتے ہیں: میر سیدھے سادے، مختصر، نرم و ملائم لفظوں میں اپنے اچھوتے احساسات اور تاثرات کو صفائی، درد انگیز اور جامعیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ان کے شعروں میں ایسا ترنم ہوتا ہے کہ گو ان میں روح موسیقی آ بسی ہے۔ وہ ان معمولی لفظوں میں ایسا جادو بھر دیتے ہیں کہ جس سے دل میں اثر گہرا ہوتا ہے، گویا ان لفظوں میں کیمیائی تغیر ہو جاتا ہے، ان کی فطرت بدل جاتی ہے اور ہر لفظ اپنی جگہ پر نہایت خوبصورت آسانی سے جمع ہو جاتا ہے۔ تغزل بقول مولانا عبدالحق: سرہانے مجھ کے آہستہ بولو، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے، ہم فقیروں سے بے آرائی ہے، کیا بیٹھے جو تم نے کام کیا ہے۔ مجموعی جائزہ۔ اب پورے سبق کا مجموعی جائزہ۔ مولوی عبدالحق فرماتے ہیں کہ میر تقی میر سرتاج شعرائے اردو ہیں، ان کا کلام اسی ذوق و شوق سے پڑھا جائے گا جیسے سعدی کا کلام فارسی میں۔ اگر دنیا کی ایسی شاعری کی ایک فہرست تیار کی جائے جن کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا تو میر کا نام اس فہرست میں ضرور داخل ہوگا۔ بقول رشید احمد: غزل شاعری کی آبرو ہے اور میر غزل کے شاعر ہیں۔ ایک اور رنگ جگہ لکھتے ہیں: میر کی بات دل سے نکلتی اور جامے کے ساتھ جگہ کر لیتی ہے۔ میر کے فن میں ان کی زبان کے استعمال اور لہجے نے بھی کام دکھایا۔ ان کی زبان پر فارسی کا غلبہ بلکہ انہوں نے بول چال کی زبان میں اظہار کیا ہے۔ پرکار
تراکیب میر کے ہاں دکھائی نہیں دیتی، برخلاف اس کے کہ سادے الفاظ کے درد بست کا پتہ چلتا ہے۔ ان کا لہجہ نرم اور شیریں ہے اور غزل کے فن کے ساتھ ساتھ بڑی مسابقت ہے، لیکن میر میں بول چال کا انداز پایا جاتا ہے، اسی سے ان کا لہجہ متعین ہوتا ہے۔ انسان سے تیرے اگر میں ناتواں مارا گیا، انسان سے تیرے اگر میں ناتواں مارا گیا، سب کہیں گے یہ کیا سب کہیں گے کہ کیا ایک نیم جاں مارا گیا، مدعی مجھ کو کھڑے صاحب برا کہتے ہیں، چپ کے تم سنتے ہو بیٹھے اسے کیا کہتے ہیں۔ مولوی محمد حسین آزاد آب حیات میں کیا ہے؟ پانی ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد آب حیات میں لکھتے ہیں کہ میر صاحب کی زبان شستہ، کلام صاحب بیان ایسا پاکیزہ کہ جیسے بات کرتے ہیں دل کے خیالات کے، جو کہ سب کی طبیعتوں کے مطابق ہیں، محاورے کا رنگ دے کر باتوں میں ادا کرتے ہیں، اور زبان میں خدا نے ایسی تاثیر دی ہے کہ وہی باتیں ایک مضمون بن جاتی ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد آب حیات صفحہ 178۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 95 41 838۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرچہ پنجم، غزل، حصہ اول، خواجہ میر درد، صوفی شاعر۔ تعارفی نوٹ: پیدائش 1730 دہلی، والد کا نام خواجہ محمد ناصر اندلیب، والد کے دیوان کا نام نالائے اندلیب۔ میر تقی میر نے خواجہ میر درد کو آدھا شاعر کہا تھا۔ خواجہ میر درد کے دواوین کا نام ایک فارسی ایک اردو ہے۔ تصانیف: نمبر 1 علم الکتاب، تصوف کے موضوع پر۔ نمبر 2 شمع محفل۔ نمبر 3 آہ سرد۔ نمبر 4 نالائے درد۔ نمبر 5 واردات۔ نمبر 6 درد دل۔ خواجہ میر درد کا کلام گنجینہ تصوف کے نام سے مشہور ہے۔ تعارف و پس منظر: تصوف کیا ہے؟ تصوف میں درد کا مقام، مصطفانہ انداز تغزل، عملی زندگی کا احساس، تلاش و تجسس، نظریہ عشق الہی، ذات باری تک رسائی، انسان اور خدا، مسئلہ خیر و شر، مجموعی جائزہ۔ نمبر 1 خالص مجازی شاعری: درد کا تصور محبوب، محبوب سے برتاؤ کا انداز، محبوب سے ہم کلامی، محبوب کا غم۔ خواجہ میر درد کے کلام کی خصوصیات: نمبر 1 کلام میں یکسانیت۔ نمبر 2 زبان کی سادگی و سلاست۔ نمبر 3 جذبات نگاری۔ نمبر 4 خودداری۔ نمبر 5 تشبیہات اور استعارات۔ نمبر 6 دنیا کی بے ثباتی۔
نمبر 7 بے نیاز و استغنا. تصوف میں درد کا مقام. خواجہ میر درد کی شہرت کا بڑا سبب ان کا صوفانہ کلام ہے. اردو کی صوفیانہ شاعری میں جو مقام اور مرتبہ درد کو حاصل ہے وہ کسی شاعر کے حصے میں نہیں آیا. ان سے بہتر صوفیانہ شاعری کے نمونے اردو میں نہیں ملتے. ان کی کچھ وجوہات ہیں. ان وجوہات پر غور و فکر کریں تو سب سے اہم بات یہ نظر آتی ہے کہ درد ایک خاندانی صوفی تھے. ان کے والد بزرگ خواجہ ناصر اندلیب ولی کے ممتاز صوفیاء میں سمجھے جاتے تھے. ان کی تمام عمر اس مسلک کی اشاعت میں گزر رہی تھی. دلی میں خواجہ ناصر اندلیب دلی کے ممتاز صوفیاء میں سمجھے جاتے تھے. دلی میں خواجہ ناصر کی خانقاہ صوفیاء کا مرکز تھا. اکثر اہل نظر یہاں آتے تھے. درد نے اس باعمل باپ کی سرپرستی میں رہتے ہوئے تصوف کے اسرار اور رموز سے آگاہی حاصل کی. جوانی کا کچھ حصہ تو انہوں نے مختلف ملازمتوں میں گزارا، مگر عالم شباب ہی میں تمام دنیاوی آلائشوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے صوفیاء کے بوریے پر بیٹھ گئے. درد نے اپنی تمام عمر خانقاہ میں گزاری اور ایک باعمل صوفی کی طرح چادہ تصوف پر گامزن رہے. درد کی شاعری میں صوفیانہ عناصر کی کامیاب پیشکش کا باعث ان کا یہی تجربہ ہے. اس تجربے کے پیچھے ان کا متصوفانہ خلوص اور ان کی صداقت اشعار میں بجلیاں بھر دیتی ہے. متصوفانہ انداز تغزل. خواجہ میر درد اردو شاعری میں ایک یکتا اور بے مثل صوفی شاعر ہیں، لیکن ان کا اصل کمال یہ نہیں ہے کہ وہ ایک باعمل صوفی ہیں، بلکہ ان کی عظمت اس امر میں پوشیدہ ہے کہ انہوں نے تصوف کو شریعت کا رنگ و آہنگ دیا. وہ اردو کے اولین صوفی شاعر ہیں اور اردو شاعری میں ان کی بدولت تصوف کی بعض صحت مند روایتیں داخل ہوئیں. اردو میں متصوفانہ خیالات کی آمیزش کے ضمن میں ان کا یہ دعویٰ قطعی بجا ہے کہ پھولے گا اب اس زبان میں بھی گلزار معرفت، یا میں زمین شہر میں ہے تخم بو گیا. تصوف ان کے نزدیک فلسفہ رومانیت نہیں بلکہ زندگی بسر کرنے کا ایک سلیقہ تھا. انہوں نے تصوف کو برائے شعر گفتن خواب اسد کے طور پر اختیار نہیں کیا، بلکہ تصوف ان کے معمول اور زندگی کا ایک لازمی جز بن گیا تھا. ان کے کلام میں ہمیں تصوف کی جو جھلک دکھائی دیتی ہے وہ محض روایتی، تقلیدی یا شنیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ نظری ہے، بلکہ ان میں ایک اثباتی اور اجتہادی شان ہے. ان کے کلام میں جو متصوفانہ مضامین ہیں انہیں ان کی عملی زندگی میں بھی دخل ہے، اور یہی سبب ہے کہ ان کے متصوفانہ خیالات میں مجہولیت، بے کیفی، قراریت اور بے دلی نہیں، بلکہ ایک گونہ تازگی، نشاط خیزی اور زندہ دلی کا غلبہ ہے. جبھی تو ان کے ہاں اس قسم کے اشعار ملتے ہیں: مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. بقول فرمان فتح پوری. ان کی شاعری میں تصوف کا اتنا اثر نہیں جتنا ان کی شاعری کا تصوف پر ہے. ذیل میں اشعار پیش خدمت ہیں جن میں اگرچہ تصوف کے بعض احوال و کوائف ہی کا بیان ہے، لیکن تغزل کے فنی حسن آفرینی کی بدولت ان میں ایسی خوبصورتی اور دلکشی پیدا ہو گئی ہے جسے شعریت سے گہرا تعلق ہے. مدرسہ یا دیر تھا، کعبہ و بت خانہ تھا، یہاں سبھی مہمان تھے، ایک تو ہی صاحب خانہ تھا. تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. نہ گل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار، کس بات پر چمن میں رنگ و بو کریں. اور اسی قبیل کے دیگر کئی اشعار یہ ثابت کرتے ہیں کہ درد جتنے بڑے صوفی بزرگ ہیں
اس سے زیادہ بڑے فنکار ہیں۔ ان کے تمام کلام میں جو شائستگی، جاذبیت، دلکشی اور سادگی ہے اوروں کے ہاں کم ملے گی۔ خواجہ میر درد کے ہاں عظمت انسانی کا احساس متقدمین کی نسبت زیادہ شدت سے پایا جاتا ہے۔ ان کے کلام میں جا بجا ایک طرح کی صوفیانہ انانیت اور خودداری کی عرفہ ترین صورت جھلکتی نظر آتی ہے۔ ان کے کلام میں بیشتر اشعار ایسے ملتے ہیں جن میں عظمت و توقیر انسانی کا بیان ہے۔ در دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائی ہو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، باوجود یکا و بال نہ تھے آدم کے، باوجود یکا پر وبال نہ تھے آدم کے، وہاں پہنچا کہ فرشتوں کا بھی مقدور نہ تھا۔ عملی زندگی کا احساس۔ درد صوفی ہونے کے باوجود زندگی سے بیزار نہیں تھے۔ انہیں ان کی تمام پہلوؤں سے دلچسپی تھی۔ ان کے پاس انسانی زندگی کے جذباتی اور جسمانی نظام کی اہمیت کو سمجھنے کا گہرا شعور موجود تھا۔ تصوف کو وہ ایک نظام حیات سمجھتے تھے اور انہوں نے اس کو محض ایک فرار کے طور پر اختیار نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف ان کے یہاں زندگی کی نفی نہیں کرتا اور اس سے بیزار ہونا اور منہ موڑنا نہیں سکھاتا۔ برخلاف اس کے وہ تو انسان انسانی زندگی اور انسانی رشتوں کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ میر درد تصوف کے اسی نظریے کے قائل تھے۔ تصوف کو انہوں نے غزل میں داخل کیا ہے اور اس کے مختلف معاملات اور مسائل کو کچھ اس انداز میں پیش کیا کہ نظام حیات کی تصویر پوری طرح سامنے آ جاتی ہے۔ اس مقصد میں علم و عمل کی ضرورت ہے۔ نظریہ و مشاہد کو قدم با قدم چلنا چاہیے۔ اس مرحلے کا پہلا مقام حیرت کا ہے۔ جب انسان خالق حقیقی کو کھوج میں نکلتا ہے تجسس بڑھتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اس ابتدائی مرحلے کا حال صوفی کے دل پر کیا واردات مسلط کرتا ہے، وہ درد کی زبانی سنیے۔ دل کس کی چشم و مست کا سرشار ہو گیا، کس کی نظر لگی جو یہ بیمار ہو گیا، حیران آئینہ دار ہیں ہم، کس سے یارب دو چار ہیں ہم۔ تلاش و تجسس۔ درد کی شاعری کا مدار ذوق تجسس پر ہے۔ عظمت اللہ خان نے بقول معرفت کی راہ میں پہلے تجسس پیدا ہوتا ہے، پھر روحانی جدوجہد شروع ہوتی ہے۔ حقیقت کے لیے کشمکش اور تلاش درد کے صوفیانہ مسلک کے اہم نشان ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ درد کی شاعری میں سوال اور استفسار اکثر ابھرتے ہیں۔ یہ باتیں کائنات و خالق کائنات کے متعلق ہیں۔ درد کی شاعری میں یہ نقوش کثرت سے ملتے ہیں۔ ایک کھوج اور تجسس کی خواہش عام ہے۔ مندرجہ ذیل اشعار صوفی کے اسی بڑھتے ہوئے تجسس کا حال بتاتے ہیں۔ درد کچھ معلوم ہے، یہ لوگ سب کس طرح سے آئے تھے، کدھر چلے، یارب یہ کیا طلسم ہے، اداراک فہمیاں توڑے ہزار آپ سے باہر نہ جا سکے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ ان اشعار میں حیات و کائنات کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی خواہش موجود ہے۔ صوفی مطالعہ کائنات اسی طرح شروع کرتا ہے۔ وہ اسرار و رموز سے واقف ہو جائے اور حقیقت اولیٰ تک پہنچ جائے۔ اس سلسلے میں درد کو جو تجربات ہوئے ہیں، ان میں انہوں نے کائنات کے سربستہ راز کھولنے کی کوشش کی ہے، زندگی اور اس کے مظاہر کا مشاہدہ کیا ہے، موت کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، انسانی عظمت کا احساس دلائے، انسان کو دلی سکون و راحت کے حصول کے ذرائع بتائے ہیں۔ باوجود یہ کہ بر وبال نہ تھے آدم کے، وہاں پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا، وائے نادانی کے وقت مرگ پہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ نظریہ عشق الہی۔ صوفی عشق کی سخت ریاضت پر بہت زور دیتے ہیں۔ عشق کی سختیاں برداشت کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ درد بھی
اسی عشق کا اظہار کرتے ہیں، جہاں صوفی کی اس عشق میں ہڈیاں جل جاتی ہیں، دل پگھل جاتے ہیں اور بجلیاں کودتی ہیں۔ ان سختیوں کے بغیر عشق الہی ناممکن ہے۔ عشق ہی تصوف کی بھٹی ہے جس سے صوفی پاک صاف ہو کر نکلتا ہے۔ اس وادی میں عاشق کو جو مرحلے پیش آتے ہیں، درد کہیں کہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ دل عاشق کی بے قراری کو وہی سمجھے جو محرم ہے، درد کا حال کچھ نہ پوچھو تم، وہی رونا ہے نت وہی غم ہے۔ ہم نے کس رات نالہ سر نہ کیا، پر اسے آہ نے اثر نہ کیا۔ اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ ذاتی باری تعالیٰ تک رسائی۔ اب سوال ہے کہ صوفی اپنے دل میں عشق کی آگ روشن کر لیتا ہے اور دل ہی دل میں ذات باری کا تصور قائم کرنے لگتا ہے۔ صوفی یہ سمجھتا ہے کہ اس ذات واحد تک پہنچنے کا فقط ایک ذریعہ ہے اور وہ دل ہے۔ عشق اس معاملے میں اس کا ساتھ نہیں دیتی کیونکہ عقل حقیقت مطلقہ کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ عقل ظاہر کو دیکھتی ہے، تجزیہ کرتی ہے، جبکہ صوفی وجدان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے درد عقل کے متعلق کہتے ہیں، جس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا کام گزر ہووے تحقل کے قدم کا۔ اب مسئلہ یہ بنا ہے کہ عقل بھی اس قابل نہیں ثابت ہوا تو پھر کس طرح ذات باری تعالیٰ تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ صوفی یہ کام دل سے لیتے ہیں، دل ان کا وسیلہ ہے، دل ان کا منبع ہے، اس لیے وہ دل کو آئینہ بھی کہتے ہیں۔ صوفی کا دل آئینے کی طرح پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ دل اسی وقت صاف ہوتا ہے جب وہ زمانے کی آلائشوں سے دور ہو جائے، مادی خواہشات کا دامن چھوڑ کر روحانی دنیا میں آ جاتا ہے۔ اس عمل سے جب اس کا دل صاف ہو جاتا ہے تو دل اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقت کا ادراک کر سکے۔ اس دل کے دریچے سے اسے ذات باری کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ معلوم ہوا کہ خواجہ میر درد دیگر صوفیاء کی طرح تحقل کے مقابلہ میں وجدان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ درد کی شاعری میں جہاں عشق کی سخت ریاضت پر زور ہے، اس کے ساتھ ساتھ زندگی اور کائنات کے مختلف پہلوؤں پر صوفیانہ نقطہ نظر سے بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ انسان اور خدا کے تصور کے بعد تصوف کا دوسرا اہم مسئلہ انسان اور خدا کا تعلق ہے۔ انسان اور خدا میں چند صفات مشترکہ ہیں۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان خدا کا شریک ہے؟ حقیقت میں انسان کا خدا کا شریک نہیں۔ اس میں جو صفات ہیں خدا کی بخشی ہوئی ہیں وہ خدا کا عکس ہے۔ اسی طرح انسان خدا کا شریک نہیں بلکہ اس کا محتاج ہے۔ خدا نے اپنے اظہار کے لیے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ صوفیہ کا مقولہ ہے کہ ہمارا وجود حق تعالیٰ پر موقوف ہے اور اس کا ظہور ہمارے ذریعے سے ہے۔ اس ہستی خراب سے کیا کام تھا ہمیں، اے نشائے ظہور یہ تیری ترنگ ہے۔ انسان اور کائنات میں خدا اپنا جلوہ دکھا رہا ہے، گویا ساری کائنات آئینہ ہے جس میں خدا کی ذات کا عکس پڑ رہا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک خدا تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے دل کے آئینے کو سیکل کرنے چاہیے، پھر اس میں خدا کا وجود نظر آئے گا۔ اے درد مثل آئینہ ڈھونڈ اس کو آپ میں، بیرون در تو اپنی قدم گاہ بھی نہیں۔ وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔
پیر درد کے نزدیک انسان اپنی انا کو مٹا کے اور اپنی ذات کو ختم کر کے ہی خدا تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے وہ ترک خودی کو تعلیم دیتے ہیں۔ انسان اپنی ذات کو ہی فراموش کر دے تبھی وہ حقیقت اولیٰ سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ ہستی ہے جب تک ہم ہیں اس اضطراب میں، جو موج آپ ہنسے ہے عجب پیچ و تاب میں، آپ سے ہم گزر گئے کب کے، کیا ہے ظاہر میں جو سفر نہ کیا۔ مسئلہ خیر و شر۔ صوفیانہ مسائل میں ایک اہم مسئلہ خیر و شر کا مسئلہ ہے۔ صوفیہ کے نزدیک خدا حمد انحیز ہے، پھر کائنات میں شر کہاں سے آیا؟ صوفیہ کے خیال میں خیر اور شر میں فرق اضافی ہے۔ جب ہستی ایک سے زیادہ نہیں تو خیر و شر کی دوئی اعتبار ہے۔ اس ضمن میں مولانا رومی کا مسئلہ خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ درد نے بھی اس کی تقلید کی ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ خدا حمد انخیز ہے، خدا سے جو چیز صادر ہو گئی وہ خیر ہو گئی، اگر کسی چیز میں شر موجود ہے تو وہ بدی ہماری ہی پیدا کردہ ہے۔ خدا نے نیکی بدی میں امتیاز کرنے کے لیے ہمیں آزاد چھوڑا ہے۔ خواجہ میر درد اس خیال کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں: خیر و شر کو سمجھ کے ہیں وہ زہر، سام کی زیست ہے تجھے سم ہے۔ خیر و شر کے مسئلے کے ساتھ ہی جبر و قدر کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ انسان اپنے اعمال کا کس حد تک ذمہ دار ہے، اس سلسلے میں بھی دو گروہ ہیں۔ ایک کے نزدیک انسان اپنے اعمال اور افعال پر قادر ہے، وہ صاحب اختیار ہے۔ دوسرے گروہ کے خیال میں انسان مجبور محض ہے۔ صوفیہ کے ہاں دونوں مسلک ملتے ہیں۔ شعراء میں مجبور محض کا نظریہ زیادہ مقبول ہوا۔ خواجہ میر درد بھی جبر کے قائل ہیں، اس لیے شعراء کا مزاج اس طرف زیادہ متوجہ رہا تھا۔ عالم جبر کیا بتاویں، کس طور سے زیست کر گئے ہم، اس امر میں بھی یہ بے اختیار بندہ ہے، ملا ہے درد اگر یاں کچھ اختیار مجھے۔ مولانا عبدالسلام ندوی شعرائے ہند میں لکھتے ہیں: جس زمانے میں اردو شاعری ہوئی، خواجہ میر درد نے سب سے پہلے اس زبان کو صوفیانہ خیالات سے آشنا کیا۔ عظمت اللہ خان اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں: اردو میں صوفیانہ شاعری کے باوائے آدم ہیں۔ حق یہ ہے کہ ان دنوں بزرگوں کا یہ خیال ہے کہ میر درد اردو میں صوفیانہ شاعری کے بانی ہیں، کسی حد تک تصحیح و ترمیم کا محتاج ہے، اس لیے درد سے پہلے بھی اردو میں صوفیانہ شاعری پائی جاتی ہے۔ چنانچہ غزل میں ولی اور مثنوی میں خواجہ محمود بحری کے نام قابل ذکر ہیں۔ مولانا آزاد آب حیات میں لکھتے ہیں: تصوف میں جیسا انہوں نے لکھا اردو میں آج تک کسی نے نہیں لکھا، مگر یہ بیان کسی حد تک مشتبہ اور مبہم ہے، اس لیے اس سے میر درد کے صحیح اور اصلی عظمت کا پورا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ درد کی عظمت اس بات پر منحصر نہیں کہ ان کے کلام میں صوفیانہ خیالات پائے جاتے ہیں، بلکہ اس بات میں ہے کہ ان کی شاعری ایک صوفی کی شاعری معلوم ہوتی ہے۔ ایک صوفی کی شاعری نہ صرف اس بنا پر ہے کہ اس میں صوفیانہ عقائد و مسائل کا تذکرہ ہے، بلکہ اس بنا پر بھی ہے کہ ان کی ساری شاعری کا لب و لہجہ صوفیانہ ہے۔ خالص مجازی شاعری۔ غزل چونکہ سراسر عشق مجازی کی کیفیات اور واردات کا بیان ہے، جبکہ تصوف عشق حقیقی کا ذکر، درد کے ہاں دونوں کا حسین ملاپ ہے، بلکہ درد کے ہاں غزل میں ایک مخصوص طرز کی پاکیزگی، ٹھہراؤ اور سکون کا احساس ملتا ہے۔ درد بلا شبہ ایک بڑے غزل کو بھی کہتے ہیں۔ درد کی شاعری میں تصوف اور تغزل کا ایسا دل فریب اور دلاویز امتزاج ہے کہ باید و شاید ہی درد نے تصوف کی خشکی، تغزل کی مٹھاس اس طرح حسین اور دل فریب انداز میں پیش کیا ہے کہ اردو شاعری میں ان کا مقام نمایاں اور واضح دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر اعجاز حسین لکھتے ہیں کہ
میر درد کی شاعری کی ایک یہ بھی خوبی قابل غور ہے کہ ان کے یہاں عشق کے حقیقی کا جلوہ ایسا غالب ہے کہ مجازی عشق کو کہیں جگہ نہیں ملتی۔ خلیل الرحمن درد کی اشکیہ شاعری پر اپنی رائے یوں بیان کرتے ہیں: میر درد کے کلام کو مروجہ تنقیدی بیانات سے الگ ہو کر اگر براہ راست پڑھا جائے تو غور و خوض سے کام لیا جائے تو ان کے کلام کو بہت بڑا حصہ ایسا ملے گا جس کا تصوف اور معرفت یا تو کل و فنا کے تعلق نہیں اور نہ ہی محبوب و حقیقت یا مرشد کی محبت کا جلوہ ہے۔ خالص مجازی شاعری: غزل چونکہ سراسر عشق مجازی کی کیفیات اور واردات کا بیان ہے، جبکہ تصوف عشق حقیقی کا ذکر۔ درد کے ہاں دونوں کا حسین ملاپ ہے، بلکہ درد کے ہاں غزل میں ایک مخصوص طرز کی پاکیزگی، ٹھہراؤ اور دل کا اور سکون کا احساس ملتا ہے۔ درد بلا شبہ ایک بڑے غزل کو بھی ہیں۔ درد کی شاعری میں تصوف اور تغزل کا ایسا دل فریب اور دلاویز امتزاج ہے کہ باید و شاید ہی درد نے تصوف کی خشکی تو تغزل کی مٹھاس اس طرح حسین اور دل فریب انداز میں بیان کی ہے کہ اردو شاعری میں ان کا مقام نمایاں اور واضح دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر اعجاز حسین لکھتے ہیں کہ میر درد کی شاعری کی ایک یہ بھی خوبی قابل غور ہے کہ ان کے یہاں عشق حقیقی کا جلوہ ایسا غالب ہے کہ مجازی عشق کو کہیں جگہ نہیں ملتی۔ خلیل الرحمن درد کی اشکیہ شاعری پر اپنی رائے یوں بیان کرتے ہیں کہ میر درد کے کلام کو مروجہ تنقیدی بیانات سے الگ ہو کر اگر براہ راست پڑھا جائے اور غور و خوض سے کام لیا جائے تو ان کے کلام کا بہت بڑا حصہ ایسا ملے گا جس کا تصوف اور معرفت یا تو کل فنا کے مسائل سے تعلق نہیں اور نہ ہی محبوب حقیقی یا مرشد کی محبت کا جلوہ ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کا اس سلسلے میں یہ نکتہ ہے کہ میر درد کی اشکیہ شاعری کو صرف معرفت اور حقیقت کی علامت اور تمثیل ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں دنیاوی رنگ بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ درد کا تصور محبوب: اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میر درد محبوب کے انداز سے کس طرح متاثر ہوتے ہیں اور اس تاثر کو قبول کرنے کے بعد ان کی شاعری میں محبوب کی شخصیت کیسے جلوہ گر ہوتی ہے۔ درد کی شاعری میں جس محبوب کی شخصیت بنتی ہے وہ دنیاوی محبوب ہے، گوشت پوست کا انسان ہے، محض خیالی محبوب نہیں ہے۔ اس کی نشاندہی درد کے وہ اشعار کرتے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں محبوب کا قرب حاصل رہا ہے۔ اس قرب کو حاصل کر کے انہوں نے محبوب کے حسن اور سیرت کے نقوش لفظوں کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں۔ محبوب کی محبت میں درد زیادہ جذباتی نہیں ہوتے، توازن اور اعتدال کا دامن یہاں بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ محبوب کی شخصیت پر مرتے ضرور ہیں مگر وقار اور تمکنت کے ساتھ۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ جس طرح میر یا ولی کی شاعری میں محبوب کی تصویر خاصی نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، اس کے مختلف نقوش اور جزیات ابھرتی ہیں۔ درد کی شاعری میں یہ تصویر زیادہ مکمل نہیں ہے، اس میں سراپا کا ذکر ہے مگر اتنا نہیں۔ اگر مجھ سے ملیے کبو عیب کیا ہے، نہ بدوضع تو ہے نہ بدکار میں ہوں۔ محبوب سے برتاؤ کا انداز: درد کی شاعری میں محبوب سے برتاؤ کا بھی خاص سلیقہ ہے۔ اس میں دھماچو کڑی اور کشمکش کشتہ کے بجائے سپردگی، خور گداختگی ملتی ہے۔ وہ محبوب کی بے وفائی سے پیار کرتے ہیں، اس پیار میں بھڑکنے سے زیادہ سلگنے کی کیفیت ہے۔ دل کو پھسلاتے ہیں، اس کے تغافل کا جواز تلاش کرتے ہیں۔ محبوب سے ڈانٹ ڈپٹ نہیں، صرف شکوہ و شکایت ہے۔ نرم گداز اور مانوس لہجے میں اسے گلہ زاری کرتے ہیں۔ چھیڑ چھاڑ اور معاملہ بندی کے رنگ بھی ملتے ہیں، مگر غیر معمولی ہیجان خیزی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ ان کی جذباتی تہذیب ہے۔ جذبات کی اس دنیا میں بہہ کر وہ کہیں کہ کہیں نہیں نکل جاتے، اس میں عالم سرخوشی ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ ہوں،
ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحہ، لیکن میں جو پہنچا تو کہا خیز یہ مذکور نہ تھا۔ میں نہیں کہتا کہیں تم اور مت جایا کرو، بندہ پرور اس طرح کو بھی کبو آیا کرو۔ نہ ملیں گے اگر کہے گا تو، تیری خاطر ہمیں مقدم ہے۔ یوں تو ہے میرے دل میں اس کا خیال، جن دنوں اپنی بغل میں تھا سو وہ راتیں کہاں۔ ہر گھڑی کان میں وہ کہتا ہے، کوئی اس بات سے آگاہ نہ ہو۔ ان اشعار میں واردات محبت اور کیفیات، عشق کے انگنت پہلوؤں کی مکمل جزیات بکھری پڑی ہے۔ محبوب کان میں کچھ کہتا ہے، وہ یقیناً راز رکھنے کا وعدہ لیتا ہے یا مقام وصل بتاتا ہے۔ پھر ان اشعار میں محبوب سے چھیڑ چھاڑ ہے، گفتگو ہے، مسرت، خوشی اور غم کے مختلف مواقع ہیں۔ غرض عشق و محبت کے متنوع تجربات کی بے شمار جزیات ان اشعار سے کھل کر سامنے آتی ہیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی درد کی شاعری کے اس رخ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ انسانی زندگی کے حسین ترین لمحوں کی لطیف ترین روداد ہے، جس کی دلکشی اور دلاویزی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ خواجہ میر درد نے اس رویداد کو اپنے ذاتی اور انفرادی تجربات کا روپ دے کر کچھ اور بھی دلکش اور دلاویز بنا دیا ہے۔ محبوب سے ہم کلامی، یہ واضح ہے کہ عشق کے بیان میں درد محتاط انداز رکھتے ہیں۔ ان کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ درد جس مسند عزت پر بیٹھے تھے، اس قسم کی باتیں ان کے لیے معیوب تھیں، اس لیے وہ عشقیہ جذبات کا اظہار زیادہ کھل کر نہیں کرتے، بالعموم رکھ رکھاؤ برقرار رکھتے ہیں۔ یہ اشعار ان رجحانات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ نگاہیں جو چار ہوتی ہیں، برچھیاں ہیں کہ پار ہوتی ہیں، رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ دل کس کی چشم و مست کا سرشار ہو گیا، کس کی نظر لگی جو یہ بیمار ہو گیا۔ کھل نہیں سکتی اب آنکھیں میری، جی میں یہ کس کا تصور آیا۔ گزرا ہے بتا کون صبا آج ادھر، گلشن میں تیری پھولوں کی یہ باس نہیں ہے۔ ان اشعار میں محبوب کی شخصیت کچھ زیادہ کھل کر اور مکمل ہو کر سامنے آتی ہے۔ ان اشعار سے جس شخصیت کا تصور ابھرا ہے وہ بکھرا سا ہے، پھر بھی جو تجربات ملتے ہیں ان سے محبوب کی چال ڈھال، ناز و انداز، چشم و مست، زلف و کاکل، رخ و رخسار، اشارے کنارے اور دوسری حرکات کی جزیات نمایاں ہو جاتی ہیں۔ درد کے عاشقانہ اشعار کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول، وہ اشعار جن سے صاف طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک صوفی عارفانہ لے ہے، ایسے اشعار جو تصوف کے الفاظ اور اصطلاحیں راہی گئی ہیں، مثلاً وحدت نے ہر طرف تیرے جلوے دکھا دیے، پردے تعینات کے جو تھے اٹھا دیے، یا مثلاً اے نشتہ ظہوری یہ تیری رنگ ہے، یا مثلاً شخص و عکس اس آئینے میں جلوہ فرما ہو گئے، ان نے دیکھا اپنے تئیں ہم اس میں پیدا ہو گئے۔ دوم، ایسے عاشقانہ اشعار جن کا مرجع متعین نہیں کیا جا سکتا۔ سوم، ایسے عاشقانہ اشعار جو خاص مجازی رنگ کے ہیں بلکہ ان میں جسمانی لمس کا ذکر موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ میر درد کی بہترین غزلیں دوسری اور تیسری قسم سے متعلق ہیں۔ ان میں سے دوسری قسم کی غزلیں وہ ہیں جن میں حقیقی رنگ اتنا نمایاں اور گہرا نہیں کہ مجاز کی لذت مفقود ہو جائے، ان کے برعکس مجاز کا رنگ بھی اتنا واضح اور کھلا نہیں کہ حقیقت کا تصور ہی قائم نہ کیا جا سکے۔ مجاز اور حقیقت کا یہ پیوند دراصل درد کے صوفیانہ ذہن کا نتیجہ ہے۔ ان کی شاعرانہ طبیعت اور صوفیانہ نفرت ان کی غزل میں اس طرح ہم آہنگ ہو گئی ہے کہ اس سے ایک نہایت ہی خوشگوار اور امتزاج پیدا ہو گیا ہے۔ ان کی وجہ سے ان کی غزل اپنی پرشوق عاشقانہ
ترنگ کے باوجود، ایسی عاشقانہ ترنگ کے باوجود جو مجاز پسند ذوق کو بھی مسرور کر سکتی ہے، اپنے عارفانہ مرکز تحریک سے دور نہیں ہوئی۔ مجاز و حقیقت کا یہ امتزاج و ازواج دراصل درد کی غزل کے امتیازات خاص میں سے ہے۔ عملی صوفیانہ زندگی اور مسلمہ ثبوت حقیقت آشنائی کے باوجود درد نے جس طرح اپنی شاعری میں مجازی لذت پیدا کی ہے، غالباً ان کی بنا پر زمانے نے انہیں قبول عام کی سند عطا کی ہے۔ ایک ایسے دور میں جس میں شاعری کے بڑے بڑے امام موجود تھے، اس مجازی زندگی کے باوجود ان کی شاعری میں حقیقت کی طرح جو رہنمائی موجود ہے، اس سے ان کے صوفیانہ ارادے اور عارفانہ مقصد کا پتہ چلتا ہے۔ درد کی بہت سی غزلیات ایسی ہیں جو مجاز اور حقیقت دونوں کی پیغام برادر ہو سکتی ہیں۔ میرا جی ہے جس تک تیری جستجو ہے، میرا جی ہے جس تک تیری جستجو ہے، زباں جب تلک ہے یہی گفتگو ہے، خدا جانے کیا ہوگا انجام اس کا، میں بے صبر اتنا ہوں کہ وہ تندخو ہے، تمنا ہے تیری اگر یہ تمنا، تیری آرزو ہے اگر آرزو ہے، نظر میری دل کی پڑی درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے۔ درد کے مندرجہ ذیل اشعار کو پڑھیے اور دیکھیے کہ ان میں صوفی شاعر کی آواز اس درد کے غیر صوفی شعراء سے کتنی مختلف ہے۔ ان غزلیات اور اشعار میں درد ایک ایسے عاشق کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں جس کے محبوب کا تشخص اور تعین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ اشعار ہیں جن میں مجاز اور حقیقت کو باہم اس طرح ملا دیا ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ درد کی شاعری کا یہ وہ حصہ ہے جس کی بنا پر انہوں نے اپنے زمانے سے خراج و تحسین وصول کیا اور شعرائے عصر میں بلند جگہ پائے، اور حقیقت یہ ہے کہ درد اگر محض شاعر ہوتے اور صوفی نہ ہوتے تب بھی اس قسم کے کلام کی بنا پر انہیں اپنے زمانے کے ممتاز شاعروں کی صف میں جگہ مل جاتی۔ بائیں ہمہ اس بات کی تردید نہیں کی جا سکتی کہ ان کے اشعار مجاز میں بھی ایک وقار، ایک طرح کی پاسداری اور ایک رکھ رکھاؤ موجود ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صوفیانہ تربیت شاعر کو بے راہ روی سے روک رہی ہے۔ مثلاً اس شعر میں دیکھیے کہ رکھ رکھاؤ اور اعلیٰ معیار محبت کی طرف واضح رہنمائی موجود ہے۔ جی کی جی ہی میں رہی بات نہ ہونے پائی، جی کی جی ہی میں رہی بات نہ ہونے پائی، ایک بھی اس سے ملاقات نہ ہونے پائی۔ خواجہ میر درد کے کلام کی خصوصیات۔ اس دور کے اساتذہ میں درد کو ایک بہت وسیع درجہ حاصل ہے۔ ان کا خاندان دہلی میں پیری و مریدی کی وجہ سے نہایت معزز خیال کیا جاتا تھا۔ درد کی ہستی میں کمالات ظاہری کے ساتھ کمالات باطنی بھی جمع ہو گئے تھے۔ ان کے دل میں عشق و حقیقی کی سچی تڑپ موجود تھی۔ تصوف و معرفت سے طبیعت کو خاص لگاؤ تھا۔ طبیعت میں استغنا، خودداری، تجرد، بے نیازی، توکل، قناعت بدرجہ عدم موجود تھے۔ ان کی تمام خصوصیات کا اثر ان کے کلام پر پڑنا چاہیے تھا، اور وہ پڑا بھی ہے۔ شاعری جذبات و واردات قلبی کا آئینہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ درد کے کلام میں یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، کلام میں یکسانیت۔ کلام کی یکسانیت۔ اس دور میں صرف درد ہی ایک ایسے بزرگ ہیں جن کا کلام شروع سے آخر تک یکساں ہے۔ میر سودا جیسے اساتذہ تک کے لیے کلام میں شتر گرہکی اور نہ ہمواری موجود ہے، مگر اس دور کے شعراء میں صرف 2 ہی وہ ہستیاں ہیں جن کا کلام اس عیب سے پاک ہے۔ سودا کی اس طرح ان کی زبان کسی کے حجز سے بھی کبھی آلودہ نہیں ہوئی۔ ان کا اردو دیوان نہایت مختصر ہے، یہ صرف غزلیات، ترجیح بندی اور رباعیات پر مشتمل ہے، ان میں قصائد اور مثنویات نہیں ہیں۔ نمبر 2، زبان کی سادگی اور سلاست۔ درد عموماً نہایت سادہ، آسان اور ہموار زمین میں غزلیات لکھتے تھے۔ ان کی غزل مختصر مگر انتخاب ہوتی تھی۔
خصوصاً انہوں نے جو غزلیں چھوٹی بحروں میں لکھی ہیں وہ آج بھی اردو شاعری میں باعث افتخار ہیں. مثلاً اگر بے حجابانہ وہ بت ملے، اگر بے حجابانہ وہ بت ملے، غرض پھر تو اللہ ہی اللہ ہے. یہ کیا درد تجھ پہ مصیبت پڑی کہ دن رات نالہ ہے اور آہ ہے. اسی طرح ایک اور غزل کے اشعار ملاحظہ ہوں. میر درد کے بیشتر کلام کی یہی کیفیت ہے. خدا جانے کیا ہوگا انجام اس کا، خدا جانے کیا ہوگا انجام اس کا، میں بے صبر اتنا ہوں وہ تند خو ہے. نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے. جذبات. نمبر 3، جذبات نگاری اور رنگ تغزل. کیفیت اور اثر یاس و حسرت اور جذبات نگاری تغزل کی جان ہیں. ان کی اعلیٰ مثالیں درد کی یہاں موجود ہیں. ہمارے پاس ہے کہ کیا جو فدا کریں تجھ پر، ہمارے پاس ہے کیا جو فدا کریں تجھ پر، مگر یہ زندگی مستحار رکھتے ہیں. دل کے پھر زخم تازہ ہوئے ہیں، کہیں غنچہ کہیں کھلا ہوگا، کہیں غنچہ کوئی کھلا ہوگا. ہم نے چاہا بھی تو اسے کوچہ سے آیا نہ گیا، ہم نے چاہا بھی تو اسے کوچے سے آیا نہ گیا، وہاں سے جو نقش قدم دل کو اٹھایا نہ گیا. نمبر 4، خودداری. خودداری اور عالی ہمتی میر اور غالب کی امتیازی خصوصیات سمجھی جاتی ہیں، مگر وہ اس میں بھی کسی سے کم نہیں ہیں. مثلاً دونوں عالم سے کچھ پرے ہے نظر، آہ کس کا دل و دماغ ہوں میں، پھرتی ہے میرے خاک و صبا در بدر لیے، اے چشم اشک بار یہ کیا تجھ کو ہو گیا. نمبر 5، تشبیہات اور استعارات. تشبیہات اور استعارات اگر قاعدے سے استعمال کیے جائیں تو شاعری کا زیور ہیں، اور اگر ان کا استعمال بے قاعدگی سے ہو تو یہی شعر کے اثر کو مٹا کر تخیل کی بے اعتدالی کی مثال بن جاتے ہیں. درد کے تشبیہات اور استعارات عموماً نہایت پرکیف اور پرلطیف ہوتے ہیں. درد عموماً محسوسات سے تشبیہ دیتے ہیں جو نہایت عمدہ تشبیہ خیال کی جاتی ہے. مثلاً ہر شام مثل شام ہوں میں، ہر شام مثل شام ہوں میں تیرا روزگار، ہر صبح مثل صبح گریباں دردیدہ ہوں، عاشق بے دل تیرا یہاں تک تو جی سے سیر تھا، زندگی کا اس کو جو دم تھا دم شمشیر تھا. دنیا کی بے ثباتی. نمبر 6، دنیا کی بے ثباتی. اس صوفیانہ خیالات کے علاوہ درد کے یہاں ناپائیداری دنیا کے مضامین میں کثرت سے ملتے ہیں. ملاحظہ ہوں چند اشعار. وائے نادانی کے بعد مرگ یہ ثابت ہوا، وائے نادانی کے بعد مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا، آئینہ عدم ہی ہستی ہے جلوہ گر، ہے موجزن تمام یہ دریا سراب میں. نمبر 7، بے نیازی و استغنا. درد کے ہاں بے نیازی کا عالم ملاحظہ ہو. ہم بھی فلک سے کرتے کس چیز کی طلب، ہم بھی فلک سے کرتے کس چیز کی طلب، ڈھونڈا یہ اپنے دل میں تو کچھ چاہ ہی نہیں. اور استغنا کا یہ حال ہے کہ میں ہوں گلچین گلستان خلیل، میں ہوں گلچین گلستان خلیل، آگ میں ہوں پر باغ ہوں میں. اور آخر میں مجموعی جائزہ. درد کی غزل کی عمومی خصوصیات وہی ہیں جو اس درد کے اکثر غزل گوہوں کی ہیں، اس دور کے اکثر غزل گوہوں کی ہیں. اس دور کے غزل گو کی ایک خوبی لہجے کی تہذیب، اس کا وقار ہے، اور یہ تہذیب اور وقار ہی اس کو لکھنؤ کی غزل کے لہجے میں ممتاز کرتے ہیں. خواجہ میر درد بلا شبہ ایک بڑے غزل گو بھی ہیں. درد کی شاعری میں تصوف اور تغزل کا ایسا دل فریب اور دل آویز امتزاج ہے کہ باید تو شاید ہو. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبی.